बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा जुआ खेला और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो यूं कि वो पाकिस्तान भर से यानी कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक की तमाम यूनिवर्सिटियों से बुलाए गए हज़ारों तलबा से मुखातिब हुए और उन्हें सवाल जवाब का मौका भी दिया। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं थी, बल्कि तकरीब के आगाज़ से कबल जब हमने वहाँ हज़ारों तलबा के मजमे को देखा तो मुझ समेत जो वहाँ पे 4-5 जर्नलिस्ट थे, हम सब की राय थी कि ये तो बड़ा रिस्की काम है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया ने जो माहौल बनाया हुआ है फ़ौज के बारे में और आर्मी चीफ के बारे में, तो इधर मुखालिफाना नारे लग सकते हैं और इधर कुछ उनसे ऐसे नामुनासिब सवाल हो सकते हैं। लेकिन हमारी ये राय गलत साबित हुई और आर्मी चीफ ने जो जुआ खेला था तो उसमें वो जीत गए। और क्योंकि ना कोई नाखुशगवार माहौल पैदा हुआ, ना कोई मुखालिफाना नारे लगे, ना नामुनासिब नारे लगे, और हैरत अंगेज़ तौर पर हज़ारों तलबा जो वहाँ पे मौजूद थे सबको रेंडमली तमाम सेक्शंस को जो जहाँ जहाँ वो बैठे हुए थे उसमें मर्द और ख़वातीन को सवाल करने का मौका दिया गया, लेकिन कोई नाखुशगवार सूरत हाल कभी भी पैदा नहीं हुई। जिससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया के बहतात के बावजूद धीरे धीरे हमारे तलबा में भी मेच्योरिटी आ रही है और वो महफ़िल के आदाब सीख रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपना जो ख़िताब किया तो शुरू में उन्होंने कहा कि आज उनकी ज़िंदगी का एक अहम दिन है, क्योंकि उनका कहना था कि वो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से बराह रास्त मुखातिब हो रहे हैं और मुल्क भर से वो तलबा जमा हुए हैं जो कि असल में कल पाकिस्तान के मुख्तार जिन्होंने बनना है। उन्होंने शुरू किया इस शेर से कि उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, हो जिनके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। और फिर आगे जाके उन्होंने पाकिस्तान के तख्लीक के मकासद को बयान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तख्लीक का मकसद ये था कि हम हिंदू तहज़ीब से छुटकारा चाहते थे और हम अपने आप को उनसे अलग और मुनफरिद तशख़्ख़ुस के और मज़हब के और रिवायात के हामिल समझते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आज बदकिस्मती से कुछ लोग मगरबी तहज़ीब के दिलदादा हो गए हैं, और अगर मगरब से मुतासर होना था और मगरबी तहज़ीब को इधर लाना है तो फिर हिंदू से आज़ादी लेने की क्या ज़रूरत थी। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारी तहज़ीब भी सुपीरियर है, हमारा मज़हब भी सुपीरियर है और हमें किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि ये मगरब जो बुनियादी हकूक़ के नाम पे जिस तरह की आज़ादी चाहता है तो इस्लाम में उसका तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में आज़ादी है। उन्होंने कहा कि यूरोप में ख़वातीन को वोट का हक़ 60 के अशरे में मिला, जबकि पाकिस्तान में ख़वातीन को वोट का हक़ 47 से मिला हुआ है। इसी तरह उन्होंने कहा कि इंसानियत की तारीख़ में 2 रियासतें ऐसी हैं, एक रियासत पाकिस्तान और एक रियासत तैयबा। वो कह रहे थे कि ये रियासत मदीना का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, बल्कि वो रियासत तैयबा का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि मदीना अरबी ज़ुबान में शहर को कहते हैं, जैसे मदीनतुल इस्लामाबाद, मदीनतुल कराची। तो असल और मुनासिब लफ्ज़ उनका ख़्याल ये था कि वो रियासत तैयबा है। तो कहते हैं कि एक रियासत तैयबा के क़याम से बहुत पहले हिजरत हबशा हुई थी। और इसी तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी खिलाफत मूवमेंट के दौरान बहुत पहले हिजरत हुई थी, और दूसरी हिजरत रियासत तैयबा के लिए मक्का से मदीना की तरफ हुई, और पाकिस्तान में भी फिर हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ हिजरत हुई। दूसरी ममासलत उन्होंने कहा कि ये है कि रियासत तैयबा भी 27 रमज़ान मुबारक को कायम हुई और रियासत पाकिस्तान भी 27 रमज़ान मुबारक को मार्ज़ वजूद में आई। उन्होंने कहा कि एक और ममासलत ये है कि सऊदी अरब को भी अल्लाह ताला ने तेल की सूरत में कुदरती वसाइल से नवाजा है। तो पाकिस्तान में ग्लेशियर हैं, फिर पहाड़ है, उन पहाड़ों के नीचे बड़े बड़े ख़जाने हैं, फिर हमारे जो सहराएँ हैं उन सहराओं के नीचे भी कुदरती वसाइल की फरावानी है। इसी तरह बलूचिस्तान में, सिर्फ बलूचिस्तान में उनका कहना ये था कि 6 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान का कुल कर्ज़ा उनका कहना ये था कि 128 मिलियन डॉलर है। उन्होंने कहा कि हम अगर फ़ायदा ना उठा सकें तो ये अल्लाह का नहीं बल्कि हमारा कसूर है। और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की जो आयत है वो हमारे ऊपर बड़ी सादिक़ आती है। तो फिर यहाँ से वो आ गए मगरबी तहज़ीब और पाकिस्तानी या इस्लामी तहज़ीब के फ़र्क की तरफ। उन्होंने कहा कि अब मगरबी तहज़ीब में तो
آزادی اظہار کا یہ بھی مطلب ہے کہ بندہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ہماری تہذیب میں آزادی اظہار تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور ان کو چیلنج کرنا شروع کر دے، بلکہ ہمارے مذہب میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ بہت بڑی غلطی بھی کریں تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٌّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ آیت آرمی چیف نے پوری پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو اف تک بھی نہیں کر سکتے خواہ وہ کوئی بھی غلطی کرے۔ اس لیے مغربی تہذیب اور پاکستانی تہذیب میں فرق کو روا رکھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1960 میں پاکستان سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا اور یہاں پہ الیکٹرک ٹرین چلتی تھی، اور 2 ایئر لائن تھی جن کے پاس جو جیٹ جہاز استعمال کرتی تھی، ایک پاکستان کی ایئر لائن تھی اور دوسری جاپان کی ایئر لائن تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ PIA کو جو گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کا جو PIA سے منسوب فقرہ ہے، تو یہ امریکن فرسٹ لیڈی کی وجہ سے PIA سے متعلق یہ فقرہ مشہور ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امارات کی متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن کو ہم نے بنایا، مالٹا کے ایئر لائن کو ہم نے بنایا، اور سنگاپور کے ایئر لائن کو بھی ہم نے بنایا، اور کوریا نے پاکستان کا جو 5 سالہ ترقیاتی پلان تھا وہ ہم سے کافی کیا، لیکن اور یہ پاکستان کا جہاز تب ٹیک آف کرے گا جب کہ ہمارے نوجوان اور اس ملک کو چلانے والے لوگ وہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور صحیح سمت میں سفر کا آغاز کریں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پاکستان کا جو نہری نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، اور گندم کی پیداوار میں پاکستان دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہیں۔ صرف پاکستان جتنی گندم پیدا کرتا ہے اتنی پورے افریقہ براعظم افریقہ میں بھی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ تو ابھی جو گرین پاکستان پروگرام ہے اس کے ثمرات پاکستان کے زراعت میں شامل نہیں ہوئے ہیں، تو ہماری یہ حالت ہے۔ لیکن پتہ نہیں کہ ہم کیوں پھر مایوس ہو جاتے ہیں، امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے دین نے ہمیں نا امیدی سے منع کیا ہے، اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ کی، یعنی اللہ کی نعمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ہم پہ تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا، کہ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کیا تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں تم لوگوں پہ کوئی آزمائش نہیں لاؤں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ آزمائش کے وقت صبر کرتا ہے، اور جب اس کو نوازا جاتا ہے تو وہ اس پہ شکر کرتا ہے، لیکن اور یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ تو زندگی کی علامت ہے۔ انہوں نے اس کی مثال دی کہ مریض جب ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے تو جس وقت وہ اس کے ہارٹ کو چیک کرنے والے جو لہریں ہوتی ہیں وہ اگر اوپر نیچے ہوتی ہیں تو وہ زندگی کی علامت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ فلیٹ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل نے کام چھوڑ دیا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتار چڑھاؤ یہ تو زندگی کی علامت ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں DGI بھی رہا ہوں، میں DGMI بھی رہا ہوں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں سیاستدانوں کی حالت کو بھی، اور سیاستدانوں کا مقصد صرف اور صرف حصول اقتدار ہے۔ جو اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اقتدار کو دوام دے، اور جو باہر ہوتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اقتدار اس سے چھین کے خود اس پہ بیٹھ جائے۔ لیکن ساتھ ہی ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ کسی بھی پارٹی میں تمام لوگ اچھے بھی نہیں ہیں اور تمام لوگ برے بھی نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہر پارٹی میں موجود ہیں اور برے لوگ بھی ہر پارٹی میں موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف پارٹیوں کی بات نہیں ہے بلکہ اداروں میں بھی یہی ہے کہ اس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ ہماری سوسائٹی 100% رشتوں پہ مشتمل نہیں ہے، جس طرح سوسائٹی ہے اسی طرح کہ ان کو لیڈرشپ ملتی ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اب الیکشن کا وقت ہے اور قوم کے پاس موقع ہے کہ وہ چاہیں تو اچھے لوگوں کو منتخب کریں، چاہیں تو برے لوگوں کو منتخب کریں۔ اور 3-4 مرتبہ آرمی چیف نے اپنی تقریر میں الیکشن کے آمد کا اور اس میں لوگوں کے پاس انتخاب کے آپشن کا ذکر کیا، تو اس سے تو بہرحال اب یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ الیکشن تعطل کے شکار ہوں گے، کیونکہ آرمی چیف بار بار 8 فروری کے الیکشن کو ریفر کر رہے تھے۔ جنرل عاصم منیر نے آج ایک بار پھر سوشل میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا۔
اس سے پہلے جب انہوں نے کسانوں سے خطاب کیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا قرار دیا تھا، اور آج ایک بار پھر انہوں نے سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا یہ شیطانی میڈیا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ حجرات کی یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے، کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، لیکن سوشل میڈیا آپ کو تحقیق کا آپشن نہیں دیتا، وہ آپ کو کٹ فارورڈ اور پیسٹ کا آپشن دیتا ہے لیکن تحقیق کا آپشن نہیں دیتا۔ یہاں پہ سوشل میڈیا کا کام وہ قرآنی تعلیمات سے متصادم ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن میں سورہ حجرات میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر من قوم، کہ اے ایمان والو آپ میں سے کوئی دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے، لیکن سوشل میڈیا پہ دن رات لوگوں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو القابات سے نہ پکارو، لیکن سوشل میڈیا پہ دن رات یہی القابات والا معاملہ جاری رہتا ہے اور لوگوں کو گالم گلوچ سے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے گریز کرو کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح اور بھی کئی دلائل دیے جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بیسیکلی یہ سوشل میڈیا وہ شیطانی میڈیا ہے اور اس کا کام وہی ہے جو شیطان کا ہوا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے نوجوانوں کو ایک بار پھر مخاطب کیا اور علم کی اہمیت پہ انہوں نے زور دیا کہ ہم نے چونکہ علم کو، تحقیق کو، سائنس اور ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، انہوں نے اقبال کے یہ اشعار پڑھے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری میراث ہے، اور قائد اعظم نے ہمیں فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن کا کہا تھا، لیکن ہم نے نہ فیتھ کو چھوڑا نہ ہم نے یونٹی کو چھوڑا، اس کا بھی ستیہ ناش کیا اور ڈسپلن کا بھی شیرازہ بکیر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی تخلیقات کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق ایسی نہیں ہے کہ جس میں ڈسپلن نہ ہو، اور ہم جب آج ڈسپلن کی وائلیشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فطرت کے اصولوں کے منافی عمل کر رہے ہیں۔ پھر وہ پاکستان کی دفاع کی طرف آ گئے اور انہوں نے ایران کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا برادر اور دوست ملک ہے، لیکن جب اس نے پاکستانی خود مختاری کی وائلیشن کی تو ہم نے بالکل جچا تلا جواب ان کو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میسج ہمارا افغانستان کے لیے بھی ہے، یہ میسج ہمارا انڈیا کے لیے بھی ہے، اور یہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے ہے کہ جو کوئی پاکستان کی ساورنٹی کو وائلیٹ کرے گا اور پاکستانی عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے گا تو ہم اس کو اسی طرح جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا اور نوجوانوں نے مختلف طرح کے سوالات کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی موجود تھے، کچھ سوالات ان سے متعلق تھے اس کے انہوں نے جواب دیے، جو آرمی چیف سے متعلق تھے انہوں نے اس کے بھی جواب دیے، لیکن ایک سوال ایسا تھا جو کہ انوار الحق کاکڑ سے متعلق تھا لیکن ان کا جواب آرمی چیف نے دیا۔ ایک سٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ کاکڑ صاحب آپ کی آئینی مدت تو صرف 3 ماہ کی تھی، تو پھر آپ اتنے لمبے عرصے کے لیے کیوں بیٹھے؟ تو انوار الحق کاکڑ کی جگہ اس کا جواب آرمی چیف نے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ آپ لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنے آئین کو پڑھیں تو آئین میں صرف 90 دن میں الیکشن کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مردم شماری کا بھی ذکر ہے، اور اگر آپ کے لوگوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو، حلقے آپ کے صحیح آبادی کی تناسب سے اس کی تقسیم نہ ہو تو پھر الیکشن کے فائدہ کیا ہے؟ تو آرمی چیف نے جواب دیا کہ اگر ڈیلے ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ پچھلی پارلیمنٹ اور پچھلی کابینہ نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی، اور اس کے روح سے پھر نئے حلقے بنانا اور نئے حلقوں کی تشکیل دینا یہ بھی آئینی ذمہ داری تھی، جس کی وجہ سے نگران حکومت کا دورانیہ وہ بڑھ گیا۔ اور ایک نوجوان نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں یہ مسائل ہوتے ہیں تو پھر ہم کیوں باہر نہ جائیں؟ اس کے جواب میں پھر آرمی چیف نے پاکستان میں موجود مواقع اور اللہ کی طرف سے دیے گئے نعمتوں کا ذکر کیا، اور انہوں نے پھر ایک اور آیت کا حوالہ دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مختلف طریقوں سے آپ کو آزماؤں گا، لیکن یہ پاکستان 240 ملین لوگوں کا ملک ہے،
اور جس میں 35% یوتھ ہے۔ یہ وسط ایشیا کا گیٹ وے ہے، اور یہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کے پاس ایک بڑی منظم فوج ہے۔ اس لیے پتہ نہیں ہمارے نوجوان کیوں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو اس ملک کی اگر قدر نہیں ہے، یہ ماں کی مانند ہے، اور ماں اگر بیمار ہو جائے یا گدلی ہو جائے تو اولاد اس کو چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ اس کی بیماری کا فکر کرتی ہے، اس کے گدلا ہونے کا فکر کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی پاکستان کو چھوڑتا ہے، اپنی ماں کو چھوڑتا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھے وقت میں تو وہ پاکستان آئے، پاکستان کی اس سے مستفید ہو، اور برے وقت میں پھر وہ پاکستان سے بھاگ جائے۔ تو جس نے اگر پاکستان کی جس کو قدر نہیں ہے، اپنی ماں کی قدر نہیں ہے، تو پھر وہ چھوڑ جائے، لیکن ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے۔ اسی طرح جب ان سے ذکر کیا گیا کہ ہماری حکومتیں بری ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح عوام ہوتے ہیں اس طرح کی حکومتیں منتخب ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے تھے حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کی طرح، کہ اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست خود بخود قائم ہو گئی۔ اور ہم بھی اگر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ تیار کریں اور ان کو منتخب کریں، تو پھر پاکستان میں بھی اچھی حکومت بن سکتی ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ برے ہوں اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اچھے لوگوں پر مشتمل ہو۔ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ جی ہر ضلع میں سی ایم ایچ ہاسپٹل بننا چاہیے، تو اس پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا کہ ہم لوگ بھی عجیب تضادات کے شکار ہیں، کہ ایک طرف اپنے لیے سی ایم ایچ اسپتال کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور پھر فوج کے ڈی چیز وغیرہ پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ڈی چیز پہ تنقید کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ خواہش مند بھی ہوتے ہیں کہ ان کو ڈی ایچ اے میں رہائش ملے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج اس کے لیے ڈی ایچ ایز وغیرہ کے لیے حکومت سے کوئی اضافی بجٹ نہیں دیتی، بلکہ 400 ارب کے قریب فوج پھر ان مدات سے ٹیکس حکومت کو ادا کرتی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر افغانستان سے ہمارے بچوں کو مارا جائے گا تو اس کا ہم جواب دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور ہم نے افغانوں کی مہمان نوازی کی، اور اب ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے اس احسان کو یاد رکھے۔ لیکن اگر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی اور پاکستان کے بچے وہاں سے مارے جائیں گے تو پھر ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور اسی وقت سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے جو نئی نسل ہے ان کے ذہنوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ساری سازشیں ناکام ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان کامیابی کے ساتھ ان تمام منازل کو طے کر لے گا۔